Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Shahid Mukbul Virak. I'm from Medical Unit 4, DHK Hospital. Today we will have a discussion for a very important topic of finally atrial fibrillation. First of all, the definition of atrial fibrillation. Atrial fibrillation is a supraventricular arrhythmia characterized electrocardiographically by low amplitude baseline oscillations and an irregular ventricular rhythm. The fibrillation waves have a rate of 300 to 600 beats per minute and are variable in amplitude, shape and timing. In contrast, flutter waves have a rate of 250 to 350 beats per minute and are constant in timing and morphology. इस डेफिनेशन से आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में मैं दरम्यान में उर्दू में नहीं बोलता रहा, तो इसमें हमारी पूरा डिलीवर करने में लेक्चर आप लोगों को समझने में, मुझे समझाने में मुश्किल पेश आ रही थी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ इंग्लिश में और साथ उर्दू में भी आप तक इस मैसेज को कन्वे किया जाए। इसमें यह कि एट्रियल फिब्रिलेशन की इस स्लाइड के अंदर आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें आपको इसको अच्छी तरह मेमोराइज़ करना है कि इसमें जैसे रेट के ऊपर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, इसकी डिफरेंस फ्लटर में अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रॉब्लम एट्रियल फिब्रिलेशन में होती क्या है, कि यानी एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होती है, कि बेसिकली क्या होता है कि लॉस ऑफ एट्रियल किक ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल और देन द इंक्रीज वेंट्रिकुलर रेट सो रिड्यूस डायस्टोलिक फिलिंग एंड टैकीकार्डिया एंड देन ड्यू टू दिस both problems patient has a subsequent embolization and thrombus formation। यानी इसमें क्या होता है कि जब एट्रिया जो है वो एक रिदमिक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि स्टेसिस होता है और वहाँ पे फिर थ्रम्बोस बनता है, वही थ्रम्बस वहाँ से एम्बोलाइज होता है, जिससे पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस बनते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी जो है ये मोस्ट कॉमन एरिथमिया इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये भी आपका MCQ बन सकता है। इसी तरह ये है कि 33% ऑफ एरिथमिया रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, एडमिशंस हैं। इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन मेल पॉपुलेशन दैन द फीमेल पॉपुलेशन। हो सकता है कि फीमेल पॉपुलेशन एट्रियल फिब्रिलेशन मेल्स में करने की वजह हो और ख़ुद उनमें कम होता है और मेल में ज़्यादा होता हो, तो शायद ये मेरे जो दोस्त हैं वो समझ सकते हैं। तो 5-fold इंक्रीज़ इन स्ट्रोक रिस्क, यानी जब वो थ्रम्बस बनेगा तो जब वो एम्बोलाइज होगा तो उससे स्ट्रोक CVA स्ट्रोक होने का इम्कान बढ़ जाएगा। एंड 2-fold इंक्रीज इन ऑल केस मोर्टेलिटी। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है कि प्रेक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी जब लेस देन 7 days ड्यूरेशन, 7 दिन से कम ड्यूरेशन की एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो उसको हम प्रेक्सिस्मल कहते हैं। और अगर वो 7 दिन से 1 साल तक महीट उसका दौरानिया हो जाए तो उसका परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन, जब पेशेंट को परसिस्टेंटली एट्रियल फिब्रिलेशन परसिस्ट करे 1 year तक, तो उसको लॉन्ग कहते हैं। इस तरह परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है कि एट्रियल फिब्रिलेशन रेफ्रैक्टरी टू कार्डियोवर्जन, कि आपने कार्डियोवर्जन की है लेकिन वो पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन रिकवर नहीं हुई। अब लॉन्ग एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन इन ए पर्सन लेस देन 60 years ऑफ एज विद नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन थी, उसकी एज 60 years से कम थी और आपने जब इसको हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजारा तो ये उसके में आपको फाइंडिंग मिली कि उसमें आपको कोई हाइपरटेंशन, कोई एकोकार्डियोग्राफी के ऊपर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं मिली। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके अंदर लेस रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, और आप इसमें क्या है कि सेफली आप रिदम कंट्रोल ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, कि यानी पेशेंट को आप एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं लॉन्ग एट्रियल फिब्रिलेशन को लेबल करने के बाद, कि इसमें बहुत कम चांस है कि आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा हो। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है, अब इसको ज़रा थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अगर लाइव लेक्चर होता तो मैं आपको इसमें मज़ीद कुछ बताता। अब ये तो भी हम स्किप कर देते हैं। तो काजेज़ ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, फाइनली के लेवल के ऊपर क्या है, मोस्ट कॉमन काज क्या है कि वेल्वुलर हार्ट डिजीज़,
اور ویلو ہارٹ ڈیزیز میں کیا ہے؟ مارٹل اسٹینوسس، مارٹل ریگرجیٹیشن آر دا موسٹ کامن کازز، یہ بھی آپ کا MCQ ہے۔ اس طرح اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں بھی ایٹری فبریلیشن ہو سکتی ہے، اوکم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، DCMP کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی ہوتی ہے، ریسٹرکٹیو کارڈیومایوپیتھی کارڈک ٹیومرز کے اندر، اور پوسٹ کارڈک سرجری، یعنی کوئی بھی آپ سرجری کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی سرجری کے بعد، ہارٹ سرجری کے بعد پیشنٹ کو جو ہے وہ ایٹری فبریلیشن چل سکتی ہے، اس لیے ہمیں کیئرفل رہنا ہوتا ہے۔ اب اس میں نان کارڈک کازز کیا ہیں کہ ہائپر تھائرائڈزم، موسٹ کامن ریورسیبل کاز آف ایٹری فبریلیشن، یعنی جب تھائرائڈ ایکسیس ہارمونز آئیں گے تو اس میں بھی ایٹری فبریلیشن آ جاتی ہے۔ تو کلینکلی ہم سب سے زیادہ اسی کیسز کو ہم بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایٹری فبریلیشن آتی ہے تو ہم ہائپر تھائرائڈزم کے لیے ایگزامن کرتے ہیں، اور ہائپر تھائرائڈزم کا ایگزامینیشن آپ سرجیکل فلور کے اوپر انشاءاللہ سیکھ لیں گے ان قریب۔ اسی طرح الیکٹرولائٹ امبیلنس، کہ پیشنٹ کو ہائپوکلیمیا ہو جائے، ہائپومیگنیسیمیا ہو جائے، اسی طرح پیشنٹ کو ابسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا، جو کہ آپ شاید اس سے اویئر ہوں گے، اوبیسٹی، ڈرگ انڈیوسڈ سمپیتھومائمیٹکس، اور ہالیڈے ہارٹ، بہت سارے دوست ہالیڈے ہارٹ سے بھی واقف ہوں گے، بارش سے واقف ہی ہوں، پریکٹیکلی آپ اس میں نہ انڈلج ہوں کیونکہ اس میں اسلام کی بڑی ہمیں ممانعت ہے۔ اس طرح پلمونری ایمبولیزم ہے۔ کلینکل فیچرز، جب آپ نے پیچھے دیکھا تھا پہلی دوسری سلائیڈ کے اندر کہ اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹریا جو بڑے کلاسیکل انداز کے اندر اور ایک ردمک انداز کے اندر کانٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ردم اور کلاسیکل انداز جب مس ہوتا ہے تو سٹیسز ہوتا ہے، اور وہاں سے پیشنٹ کو کیا ہوتی ہے کہ تھرمبس بنتا ہے اور ایمبولائز ہوتا ہے۔ اور اس طرح پیشنٹ کے جب دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ دو طرح کے مسائل سے پھر پیشنٹ کو سمٹمس پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیسے کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ECG کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایٹری فبریلیشن ہے، تو یہ 25% لوگوں میں اسمپٹومیٹک ہوتی ہے، کچھ میں پالپیٹیشن، کہ ان کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح پیشنٹ کو گڈنس، کہ جب وہ کارڈک آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے تو دماغ کو جب کارڈک آؤٹ پٹ کم بلڈ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گڈنس آتی ہے۔ اسی طرح فیٹیگ، کہ جب کارڈک آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے تو جب ہمارے اسکیلیٹل مسلس کو، ہماری باڈی کو کم بلڈ ملتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیٹیگ، کھلیاں پڑ جاتی ہیں پیشنٹ کو تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس طرح ڈسنیا، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سنکپی بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار پولی یوریا، یعنی انکریز ان فریکوینسی آف یورین بھی ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ریلیز آف ANP۔ اب اس میں کلینکل سائنس کیا آتے ہیں پیشنٹ میں کہ ارریگولر پلس ہوتی ہے، جب آپ ہاتھ دل کی جب آپ پلس کو ایگزامن کرتے ہیں ایگزامینیشن کے دوران تو وہ ارریگولر ہوتی ہے وتھ ویریبل والیوم۔ اب یہ بھی ملٹیپل چوائس کویشچن بھی، اور آپ کو آپ کے لانگ کیس کے اندر بھی یہ چیز کو کرنا پڑے گا کہ ایک ریگولر پلس ہوتی ہے، ایک ارریگولر ہوتی ہے، ایک ریگولرلی ارریگولر ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ ارریگولر، اچھی طرح اس کو میمورائز کر لیجئے کہ اس طرح پلس ڈیفیسٹ آتا ہے، اسی طرح JVP جب بڑی ہو تو وہ بھی ارریگولر آتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹیتھوسکوپ ہارٹ کے اوپر مائٹرل ایریا میں رکھتے ہیں تو ویریبل انٹینسٹی آف دا S1 فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ جو ہوتی ہے آسکلٹیشن کے اوپر آپ کو ویریبل انٹینسٹی ملتی ہے، یہ بھی آپ کا MCQ کویشچن بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ مزید جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو جنرل فزیکل ایگزامینیشن آپ کریں گے پیشنٹ کو، جب آپ اس کو ایگزامن کریں گے تو آپ اس کے سارے ایگزامینیشن کے اوپر دیکھیں گے کہ ہائپر تھائرائڈ فیشز تو نہیں ہے، کیا پیشنٹ بہت زیادہ اینکشیس تو نہیں ہے، وہ پیشنٹ کو آپ تھائرائڈ سویلنگ کے لیے بھی دیکھیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جنرل فزیکل ایگزامینیشن میں آپ اس کی آپ کیا کریں گے کہ آپ پلس بھی لیں گے، اس کا پھر آپ بلڈ پریشر بھی لیں گے، پھر اس کا آپ ٹیمپریچر بھی لیں گے، اور اس کا ریسپیریٹری ریٹ بھی کاؤنٹ کریں گے۔ اس سے آپ کلاسیفیکیشن کریں گے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر کتنا ہے، کیا ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے، اس کی بات ہم آگے جا کے کریں گے۔ یعنی جنرل فزیکل ایگزامینیشن جو آپ سیکھ چکے ہیں 4th ایئر میں، اور فائنل ایئر بھی تھوڑا بہت انفارچونیٹلی اب یہ آپ کی لرننگ کچھ ڈیفیکٹو ہوئی ہے، لیکن بہرحال آپ کو GP کو سیکھنا پڑے گا۔ جب کلاسز اللہ کرے کہ بحال ہو جائیں تو ہم آپ کو لائیو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ کلاسز کے اندر بھی، کلینکل کلاسز کے اندر، ورنہ آپ GP کو سیکھ سکتے ہیں جنرل فزیکل۔ اسی طرح آپ CVS ایگزامینیشن کریں گے، جو میں نے بتایا ہے کہ CVS کے ایگزامینیشن میں آپ اسٹیتھوسکوپ رکھیں گے اور وہ سارے انسپیکشن، پالپیشن، پرکشن، آسکلٹیشن والے کام سارے مکمل کریں گے۔ اور ساتھ کیا کریں گے، آپ آسکلٹیشن کریں گے تو آپ ویریبل انٹینسٹی آف ہارٹ ساؤنڈ آئے گی فرسٹ کی۔ جس طرح CNS ایگزامینیشن کریں گے آپ تو سینٹرل نروس سسٹم میں اگر پیشنٹ کو اسٹروک ہوا ہو تو اسٹروک ملے گا آپ کو۔ اس طرح ریسپریٹری سسٹم اور GIT کی باتیں بھی آپ کو کیا ہوگا کہ جیسے ریسپریٹری سسٹم میں پیشنٹ کا ہارٹ فیلئر کے سائن آ سکتے ہیں، پیشنٹ کا سانس خراب ہو سکتا ہے ریسپریشن کے اندر، اگر ہارٹ فیلئر ہوگا تو آپ کو بیزل کریپیٹیشن مل سکتی ہیں۔ اس طرح GIT کے اندر اگر وہاں پہ تھرمبوس نکل کر
جی آئی ٹی کے اندر کسی ویسل میں پھنس گیا، جیسے میزنٹیرک آرٹریز میں پھنس گیا، یا کسی بھی کیا ہوگا میزنٹیرک اسکیمیا ہو جائے گا، اسکیمک باور ڈیزیز ہو جائے گی. آپ شاید یہ پڑھ چکے ہیں پہلے لیکچر میں، اس کے اوپر آپ کو دے چکا ہوں کہ وہی تھرمبس وہاں سے ایمبولائز ہوا اور وہ میزنٹیرک آرٹری کے اندر پھنسا، تو اس سے پیشنٹ کو کیا ہوا کہ میزنٹیرک اسکیمیا ہوا. اس طرح مختلف طریقوں سے کلینکل ایگزامینیشن میں آپ کا پیشنٹ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو اویئر بھی ہونا ہے. یعنی اگر میزنٹیرک اسکیمیا ہوگا تو وہ سائن اینڈ سمٹمز انسان کو پیشنٹ کو پیدا ہوں. اب اس میں کیا ہے کہ جب انویسٹیگیشن کیا کروانے ہیں ہم نے، کہ سب سے پہلے کیا ہوگی کہ آپ کی انویسٹیگیشن ای سی جی، کہ آپ ای سی جی کے اوپر آپ نے پہلے جب آپ کیا تھا ڈیفینیشن پڑھی تھی، تو آپ اس ڈیفینیشن کو اپلائی کریں گے اور آپ اس سے آپ کنفرم کریں گے کہ پیشنٹ کو ایٹری فبریلیشن ہے، یہ ایٹریل فلٹر ہے. تو ای سی جی، اور ای سی جی آپ کو میں آگے دکھاؤں گا اگلی سلائڈ میں، آپ کو اس سے فیملیئر بھی ہونا پڑے گا بہت، کیونکہ آپ کو ٹاکس کے اندر بھی ای سی جی آ سکتی ہیں، آپ کے ایون لانگ کیس کے اندر بھی آپ کا ایگزامینر ای سی جی تھما سکتا ہے ایٹریل فبریلیشن کی. اور آپ کو جب آپ ہاؤس جاب میں آئیں گے، پریکٹیکل آپ ڈاکٹری میں آئیں گے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزوں کو اویئر ہونا پڑے گا. اس کے بعد ایکو کارڈیوگرافی. ایکو کارڈیوگرافی کیا ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹ آپ الٹراساؤنڈ مشین کے ذریعے دل کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے کہ کیا کچھ اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے. اس سے آپ اس کی ایٹیالوجی میں جائیں گے. جیسے آپ کو پتا تھا کہ ویلوولر ہارٹ ڈیزیز موسٹ کامن کاز ہے ایٹریل فبریلیشن کی، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایکو کارڈیوگرافی میں جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیا کوئی ویلوولر ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے، اگر کوئی اور اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے، حکم تو نہیں ہے، ڈی سی ایم پی تو نہیں ہے، کوئی اسکیمک کارڈیومایوپیتھی کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے آپ کو وہاں سے مل رہا، اور ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کوئی تھرمبوس تو نہیں پڑا ہوا، تاکہ آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ کنفرم کر سکیں کہ مزید اس کو اسٹروک تو نہیں ہو سکتا، اور تاکہ آپ مزید مینجمنٹ بہتر کر سکیں. اس طرح کا ہارٹر مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ آپ 48 گھنٹے کے لیے یا 72 گھنٹے کے لیے 48 آور کے لیے 72 آورس کے لیے آپ ایک مشین اٹیچ کروا دیتے ہیں، وہ مسلسل ریکارڈنگ کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا ایریدمیا ہے. یہ بہت سارے جو جیکی اور بریڈی ایریدمیاز ہوتے ہیں پیشنٹ کو، اس میں ہم ہارٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو اویئر ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار بھی آپ کو سیکھنا چاہیے کہ جیسے فیصل آباد کے اندر ہم پیشنٹ کو ایف آئی سی کے اندر عموماً بھجواتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا این ایس سی جا کے جمع کرواتا ہے، تو وہاں سے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ہولڈر، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے خاص ٹائم کے اندر واپس آ کے وہ اتار کے مشین جمع کروا دیتا ہے، اس کی رپورٹنگ کروائی جاتی ہے. تو آپ سے اگر پریکٹیکلی آپ سے پوچھ لیا جائے، یا جب آپ ہاؤزوں میں آئیں یا پریکٹیکل آئیں، تو آپ کو یہ طریقہ بھی آتا ہو کہ آپ نے ہولڈر مانیٹرنگ لکھنی ہے، اور فیصل آباد کے لیے اسی طرح ہر ادارے کے اندر، ہر شہر کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی میکانزم ہوگا. اس طرح لیبارٹری انویسٹیگیشن میں کیا ہے کہ آپ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں گے، آپ تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ جس T3 فری T4 اور TSH کروائیں گے. اس طرح رینل فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے، یورین کریٹلین کروائیں گے. اس طرح ڈیٹیل LFTs کروائیں گے، سیرم الیکٹرولائٹس کروائیں گے، اور کارڈنگ انزائمز کروائیں گے. ان کی ہر انویسٹیگیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ تھائرائڈ ہائپر تھائرائڈزم میں بھی ہوتی ہے ایٹریل فبریلیشن، اسی طرح الیکٹرولائٹ امبیلنس کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یہ انویسٹیگیشن کرانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایٹیالوجی کو دیکھ سکیں. یہ میں نے ای سی جی آپ کو دکھائی تھی کہ آپ اس ای سی جی کو اچھی طرح فیملیئر ہونا پڑے گا کہ ایبسنس آف پی ویوز ہیں اور پریزنس آف فبریلیٹری ویوز ہیں، اور ارریگولر آر انٹرول ہے کہ آپ ایک آر کو دوسرے آر سے میئر کرنے کا طریقہ جب آپ سیکھیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ارریگولر ہوگا اس میں، اور ساتھ کیا ہوگا کہ ایبسنس آف آئسو الیکٹرک بیس لائن ہوگی. اس ای سی جی کو اچھی طرح آپ لوگوں نے میمورائز کر لینا ہے، تاکہ جب کبھی آپ کے سامنے ای سی جی آئے تو آپ اس کو ڈائگنوز کر سکیں. اسی طرح یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اور پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ فبریلیشن ویو آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہی، لیکن آپ کو ارریگولر آ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے اورس کی شکل جو دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ اوپر سے ہی آ رہی ہے، اس کی مختلف شکل نہیں ہے. اس طرح کیا ہے کہ فاسٹ ایٹریل فبریلیشن جب ہوتی ہے تو اس سے آپ کو مشکل پیش آتی ہے کہ سائنس ٹیکیکارڈیا تو نہیں ہے، کیونکہ مینجمنٹ کی سلیکشن میں آپ نے آگے جا کے درست مینجمنٹ کے لیے آپ نے میڈیسن سلیکٹ کرنی ہوتی. اسی طرح یہ کہ ایٹریل فبریلیشن ہے وتھ فنکشنل ردم ہے. اب اس میں ایک فاسٹ ایٹریل فبریلیشن ہوتی ہے کہ جب اس میں وینٹریکل ریٹ کتنا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 100 سے زیادہ اس کو فاسٹ کہتے ہیں. اگر وینٹریکل ریٹ یعنی اوپر سے جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اگر 60 سے کم ہو تو اس کو سلو کہتے ہیں. یہ دیکھنے سے بھی آپ کو اندازہ ہے. اس طرح ایٹریل فبریلیشن جو فلٹر ہے اس کا بھی میں نے ایک سلائیڈ میں کر دیا ہے، تو آپ اس سے بھی مزید اس کو آپ سمجھ سکیں. اور اب اس کے بعد کہ ڈائگنوسٹک ورک اپ کیا ہے، پہلے بھی بات ہوئی کہ ہارٹ مانیٹرنگ کرواتے ہیں عموماً 24 آور 48 آور 72 آورس کے لیے. اس طرح مزید کیا ہے کہ موبائل کارڈک آؤٹ پٹ ٹیلیمیٹری بھی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں موبائل کے اوپر ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور موبائل کے اوپر اس کی ریکارڈنگ آتی رہتی ہے. اس طرح تھائرائڈ فنکشنز ہیں
جو میں نے پہلے بتایا آپ کو ساری یہ، اور ایکو کارڈیوگرافی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ٹرانس تھریسک بھی ہوتی ہے اور ٹرانس ایسوفیجیل بھی ہوتی ہے. یہ 2 ناموں سے آپ فیملیئر ہیں بس. اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ 24 آور ہارٹ مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے. کہ یہ پیشنٹ کو کیا ہے کہ ریکارڈ کرتی ہے 24 آور ECG کنٹینیوسلی، اور پیشنٹ جو ہے وہ یہ تھوڑی سی آپ کو میں نے اکوپمنٹ دکھا دی ہے. اب اس میں یہ موبائل کارڈیک آؤٹ پٹ ٹیلیمیٹری ہے کہ اس کے اندر بھی ایک چپ سی لگا دیتے ہیں اور ڈاکٹر کے یہ موبائل کے ساتھ اس کے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اس طرح رول آف ایکو کارڈیوگرام کیا ہے کہ ہم پرائمری اس میں پیتھولوجی دیکھتے ہیں، اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز کو دیکھتے ہیں، اس میں LA کے سائز کو دیکھتے ہیں، لیفٹ وینٹریکل کے فنکشن کو اسیس کرتے ہیں، اور کلوٹ کو دیکھتے ہیں کہ پڑا ہوا تو نہیں پڑا. جو ٹرانس ایسوفیجیل ہوتی ہے اس کی سب سے بیٹر سینسٹیویٹی ہوتی ہے. اور یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کلوٹ دکھا دیا ہے کہ یہی کلوٹ باہر نکل کے پھر جو ہے پیشنٹ کے اندر اسٹروک کرتا ہے، اسکیمک باور ڈیز کرتا ہے، کر سکتا ہے. اب مینجمنٹ میں کیا ہے کہ آپ نے جب جنرل فزیکل ایگزامینیشن کیا تھا تو پیشنٹ کا بلڈ پریشر لیا تھا، تو اسی کی بنیاد کے اوپر کلینکل ایگزامینیشن کی بنیاد کو ہیموڈائنیمکلی انسٹیبل پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیموڈائنیمکلی انسٹیبل تو نہیں ہے، اور اگر انسٹیبل ہے تو کارڈیو ورژن کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ضرور ہم نے دیکھنا ہے کہ تھرمبس تو نہیں پڑا ہوا شارٹ ایکو کرنے کے بعد، ورنہ وہ تھرمبس وہاں سے ڈسلوج ہو کے پیشنٹ کو اسٹروک کر سکتا ہے. اس طرح کیا ہے کہ پیشنٹ کو الیکٹرک کارڈیو ورژن بھی کرتے ہیں اور فارماکولوجی کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو آپ کے سامنے کیا ہے کہ یہ مختلف میں نے میڈیسن لکھی کہ بوٹولائڈ ہے، مائڈران ہے، پروکینامائڈ ہے. نیکسٹ سلائڈ جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہیموڈائنیمکلی اگر اسٹیبل پیشنٹ ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اورل پروپافینون دے سکتے ہیں، اورل بیٹا بلاکرز دے سکتے ہیں، کیلشیم چینل بلاکر دے سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے کہ فارماکولوجیکل کارڈیو ورژن جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے. اور اینٹی کوگولیشن کیا ہے کہ فار ایٹ لیسٹ 4 ویکس، یعنی جو تھرمبس بنا ہوا ہے اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے اینٹی کوگولیشن دیتے ہیں. اب یہ جتنی باتیں تھیں یہ ایکیوٹ کی تھیں. کرونی کے اندر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گول کیا ہے کرونی کے اندر کہ اینٹی کوگولیشن دینی ہے، ہم نے ریٹ کنٹرول کرنا ہے کہ یا ہم نے ردم کنٹرول کرنا ہے، یا ہم نے انڈر لائنگ جو ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ فیملیئر ہو جائیں کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں، تو تھوڑی باتیں آپ کے بارے میں بتاتا جاؤں گا. اینٹی کوگولیشن کے اندر کیا ہے کہ چیڈ واسک اسکور ہوتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ سلیکشن دیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ہم نے کون سا اینٹی کوگولیشن دینا ہے. تو اس میں آپ یہ چیڈ واسک اسکور اچھی طرح میمورائز کر لیں آپ. تو میں نے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہارٹ فیلئر کے 1 نمبر ہے، ہائپر ٹینشن کا 1 نمبر ہے، ایج کے 2 نمبر ہیں، ڈائبٹیز کا 1 نمبر ہے، اسٹروک اگر اس کو پہلے ہو چکی ہے TIA اسٹروک کے 2 نمبر ہیں، اور واسکولر ڈیزیز کا 1 نمبر ہے. اور اس طرح ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، یا آپ اچھی طرح اس کو میمورائز کر لیں. تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ چیڈ واسک کا میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح آپ اس کو رسک سرٹیفکیشن. یہ ہیز بلڈ اسکور ہے، یہ صرف نام ہی آپ پڑھ لیں، اس سے مزید نہ آپ پڑھیں. اب اس میں کیا ہے کہ میں نے چیڈ واسک کی بات کی تھی کہ اگر 0 اسکور ہے تو کچھ نہیں کرنا. اگر اس کا چیڈ واسک کا 1 آیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسپرین دے سکتے ہیں یا اورل اینٹی کوگولیشن دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کا چیڈ واسک کا اسکور 2 آیا ہے تو آپ کو بہرحال اورل اینٹی کوگولینٹ ہی دیں ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ اینٹی کوگولیشن میں ٹارگٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ INR کروانا ہے پیشنٹ کا، اور اس کا ٹارگٹ آپ نے 2 سے 3 کے درمیان. اور یہ صرف میں نے نام لکھنی ہے. اینٹی کوگولیشن کے آپشنز کیا کیا ہیں؟ وارفیرن کی آپشن ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہ لوور مالیکولر ویٹ ہیپرین بھی ہیں. اور یہ آپ تھوڑا میمورائز آپ بھی کر لیجیے. اینٹی کوگولیشن ٹو بی اسٹارٹڈ فار آل کیسز آف ایٹری فیبریلیشن ایکسیپٹ لون ایٹری فیبریلیشن. آپشنز فار اینٹی کوگولیشن کیا ہے کہ وارفیرن ہے، یا آپ جو اینٹی کوگولینٹ ایجنٹس ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور ساتھ کیا ہے کہ ہیپرین بھی ہے. ہیپرین بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، کنونشنل اور لو مالیکولر ویٹ. اور اینٹی پلیٹلیٹ ایجنٹ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جن کا اسکور 1 ہوتا ہے تو اس میں کئی دفعہ ہم اورل اینٹی کوگولینٹس دے دیتے ہیں، جیسے کلوپیڈوگرل ہے، ریسپرین ہے. اب نیو اورل جو اینٹی کوگولینٹس ہیں ان کا نام دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ تھرمبن انہیبیٹر ڈبیگاٹران ہے، ریواروکسابین ہے، ایپیکسیبین ہے، اور ریڈوکسابین ہے. آج کل ریواروکسابین جو ڈائریکٹ 10A انہیبیٹر ہے وہ بڑا کامنلی ہم یوز کر رہے ہیں. ریٹ کنٹرول میں نے یہ تھا کس میں کہ اب ریٹ کنٹرول کے لیے کون سی ڈرگ ہیں؟ فرسٹ لائن بیٹا بلاکر ہے، اور کرنٹلی جو ہے ایٹری فیبریلیشن ود ہارٹ فیلئر ہو تو ڈائجوکسن دیتے ہیں. اور ہم ٹارگٹ کتنا کرتے ہیں کہ لیس دین 110. اس ریدم کنٹرول کے ڈرگس کے نام آپ یاد کر لیں کہ مائڈرون ہے، اور الٹرنیٹیو سوٹالول ہے، فلیکنائڈ ہے، پروپافینون ہے. یہ کئی دفعہ MCQs میں ریئرلی آ جاتے ہیں. بہرحال اگر ہو سکے تو آپ ان کو میموریز کر لیں. اس
نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ صرف نام سن لیں آپ کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایئرٹیل پیسنگ کر دیتے ہیں، کئی دفعہ آپ کیتھیٹر بیسڈ ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کر دیتے ہیں، کرائیو ایبلیشن کر دیتے ہیں، اور یہ تھوڑی جدید جو ہیں وہ ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجیز ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے میاں صاحب کو سنا ہوگا، جو ہمارے پرانے پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب، تو وہ ان میں سے ایک پروسیس میں سے گزرے تھے پچھلے دنوں جو ڈبیٹ چل رہی تھی پاکستان کے اندر۔ اب یہ ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کا میں نے اس کو آپ کو دکھا دیا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر کے اوپر ہم اللہ رب العزت کے نام پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اور یہ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 284 ہے کہ جو میں نے آپ کو یاد کروانے کے لیے لکھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری ECG فلیٹ ہو جائے اور ہمارا جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے، اس کے لیے میں نے لکھا ہے، ایک ترجمہ لکھا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر، فراغت کے دنوں میں، ہمیں اپنے اللہ رب العزت سے تعلق کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا درست ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ یہ میں نے دل کی باتیں کی ہیں آپ سے بہت ساری، تو اس طرح دل ایک روحانی دل بھی ہے، اس کا بھی بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور سب سے جو کامن بیماریاں لگتی ہیں وہ حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، پھر دنیا کی محبت کی بیماری لگ جاتی ہے، بغض اور کینہ کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو ان بیماریوں کو بھی حل کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کی جو لس کی محبتیں ہیں ان میں کچھ لمیٹیشنز میں ہی رہنا چاہیے، کہ وہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خواہش کا غلام نہیں بن جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی کیا ہے کہ بغض کینہ اور حسد جو ہے ان چیزوں پہ ہمیں اسپرچول علاج کی طرف بھی جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر یہ تھوڑا لمبا تھا ٹاپک تو اس میں معذرت، کیونکہ بہت مشکل ٹاپک ہے اور مانتا ہوں میں بڑا خوش قسم کا ٹاپک ہے، تو اس لیے میں نے اردو کا سہارا لے کے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ یاد کر لیجیے گا، باقی جب آپ پریکٹیکل آج میں آئیں گے تو یہ ٹاپک تو ایٹریل فبریلیشن کا ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ کچھ 20-25 منٹ کے اندر کور کرنے والا لیکچر بھی نہیں ہے، یہ بڑا ڈیٹیل میں دینے والا لیکچر ہے، لیکن معذرت قبول کر لیجیے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ اس کو پہنچا دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔